जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे अजीज़ो दोस्तों, मैं असल में शुरू में ये अर्ज़ कर रहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अजीज़ो, अब वक्त आ गया है, अल्लाह से जिस तरीक़े से डरना चाहिए उसी तरीक़े से डरो। अल्लाह से जो डरना चाहिए, एक डर खौफ दिल से हमारा निकल चुका है, जिसकी वजह से हम मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से शरीयत को भी अपने घर के अपने अपने मतलब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़ों का एहतराम नहीं करते, जिसकी वजह से लोग जो है परेशान हैं, तरह तरह के फितने आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था बादिरु बिल आमाल सालिहा फतकूनु फितनुन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुल मुमिनन यमसी काफिरन यमसिर रजुल मुमिनन युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। ए लोगों, नेक काम में जल्दी करो, ढंग से करो, काहे न फितने आ रहे हैं जैसे बारिश की तरह। और आदमी सुबह करेगा मुसलमान होकर, शाम होते होते काफिर हो चुका होगा, शाम करेगा मुसलमान होकर, सुबह होते होते काफिर हो गया होगा। और उस वक्त का माहौल ये होगा, क्या होगा, न आदमी दीन को अपने व्यापार का जरिया बना लेगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। उस वक्त आदमी अपने दीन को व्यापार का जरिया बना देगा। ये कहकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत करीमा पढ़ी जो पहली आयत में है कि कितनी बुरी तिजारत उन्होंने की जिन्होंने मेरी आयतों को चंद टिक्कों के खातिर बेच डाला, जिन्होंने मेरी आयतों को चंद टक्कों के खातिर बेच डाला। मेरे अजीज़ों दोस्तों, ये हाल है या नहीं है हमारा? हम अपने मफाद को, मतलब को, स्वार्थ को सबसे पहला अव्वलीन तरजीह देते हैं कि ये हमारा होना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया भाड़ में जाए, चाहे दो। अब पूरे सुंगड़े का माहौल चेंज हो रहा है, जलसों की महफिल होगी, देखो कैसा नाटक चलता है। देखें आप देखें, काहे के लिए जलसा आप करते हो? अरे जलसा इसलिए करते हो कि मेरे अजीज़ों दोस्तों, उसमें आप अपने मरहूम के इसाले सवाब करो, या ये कि कुछ दीन की बात सीखो, अपने लोगों तक पहुंचाओ, या ये कि अपनी इस्लाह कर डालो कि भाई हम अपनी इस्लाह के लिए क्या आते हैं, बैठते हैं। बोलो ईमानदारी से, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो, क्या ये मकसद आपका हासिल होता है? तो काहे के लिए जलसा, काहे के लिए जुलूस, काहे के लिए जुलूस? सिर्फ हम ये चाहते हैं कि लोग हमें कहें कि भाई हम जलसा करने वाले हैं, फलाने जगह का जलसा बढ़िया जलसा हुआ था, फलाने जगह में इतना पैसा जलसे में लगाए गए थे, ये नामुनमुद के लिए हम करने जा रहे हैं। तो फिर याद कर रखें, जब पिटारा खुलेगा उसी दिन सब कुछ खुलेगा। अरे जितना पाते हो पा दो, यानी जितना जोर से चीखते हो चीखो, लेकिन इलेक्शन की तरह वोटिंग के बाद जब पिटारा खुलता है, सेटिंग होने के बाद एक एक क्या कहते हैं उम्मीदवार का वो चेक होता है, तो उस वक्त पता चल जाता है कि कौन कितना वोट पाया। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन के बाद फिर नाच तमाशा अच्छा होता है। उससे पहले जितने नाचने वाले वो कहाँ चले गए कि नहीं चले गए। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों, नेकी का हर चीज़ नेकी, हर वक्त आप नेक काम कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि उसमें इखलास होना चाहिए, शर्त यह है कि उसमें लिल्लाहियत होना चाहिए, शर्त यह है कि उसमें अल्लाह का डर होना चाहिए, शर्त यह है कि अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। अगर वही काम आप कर रहे हो मगर अल्लाह की रज़ा उसमें नहीं, अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि ये कह लीजिए कि अल्लाह के डर का आपके दिल में कोई दूर दूर तक शायबा नहीं, तो फिर अगर वो काम कर रहे हो तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये काम आपके लिए नुकसानदेह बनेगा, यकीनन बनेगा। और इसके लिए कोई बड़े बड़े मौलवी मुल्ला इनको पूछने की ज़रूरत नहीं, आपका दिल बैठा हुआ है, उससे पूछो मेरे अजीज़ों, उसे पूछो, वो आपको बताएगा। रसूलुल्लाह फरमाते इन्ना फिल जसदि लमुज़ग़तुन इज़ा सलुअत सलुअल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। आपका वो दिल है, उसे ही पूछ दो, वो आपको बता देगा चोरी करे थे कि नहीं करे थे। किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका गिरेबान पकड़ लो, खुद उसे पूछ लो कि ते चोर है कि नहीं है, वो आपको सेटिस्फेक्शन करा देगा, इत्मीनान दिला देगा कि ते चोर है कि नहीं है।
کبھی اس سے پوچھو۔ میرے عزیز و دوستو، ہر چیز کو آپ پینترامی کر کے، نوٹنکی بازی کر کے اگر آپ استعمال کر رہے ہو، کرو نا میرے بھائی، کون کے منع کرتا ہے؟ پیسہ آپ کا، دولت آپ کی، شہرت آپ کی، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ جیسا چاہو ویسا کر سکتے ہو، کرو نا بھائی۔ لیکن جس دن پٹارا کھلے گا اسی دن آپ جان لو گے کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ صحیح یا غلط۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ بہانہ لگائیں گے کہ مرکز العلوم کے مولوی جو ہے ہم کو گمراہ کر دیے، چائے پیتے پیتے چائے دکان میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک چسکی چائے کی لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہ مولوی کی وجہ سے ہمارے گمراہ ہو گئے۔ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ پیسے کی وجہ سے ہم لوگ گمراہ ہو گئے، کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم شیطان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ کھولو قرآن کریم 13واں پارہ، اس میں سورہ ابراہیم میں اللہ کہتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ۔ شیطان کہے گا قیامت کے دن، ان وقال الشیطان، جب فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگوں سنو سنو، جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے، میں جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا ہے۔ وہ جو آج کہتا ہے میں کہتا ہوں سچا ہے، وہ کل کہے گا جھوٹا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں اس کی مخالفت میں آ گیا ہوں، میں اسے ہٹ جاتا ہوں۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ۔ تم مجھے برا بھلا مت کہو بھائی، مہربانی کر کے مجھے مت کچھ کہو، اگر میرا صرف قصور اتنا ہی تھا کہ میں تم کو جا کر پکارا تھا، لیکن تمہارے دماغ میں کیا گوبر بھرا ہوا تھا؟ تمہاری سوچ و فکر کیا مر گئی تھی؟ کیا تم انسان نہیں تھے، اشرف المخلوق نہیں بنے تھے؟ پھر تم مجھ پہ کیوں ملامت کرتے ہو؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم، صرف یہ ہے کہ فاستجبتم لی، میں تمہیں بلایا تھا، میں تمہیں پکارا تھا، فاستجبتم لی الا ان دعوتكم فاستجبتم لی، لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ آج کے دن کوسا کاٹی بند کرو، کوئی کسی کو برا بھلا مت کہے، تم تمہارے کرتوت کی سزا پانے کے لیے آئے ہو، لہذا تم آج پاؤ گے۔ وما كان لي عليكم من الا ان فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، میں تمہیں جانتا نہیں، تم کون؟ ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، تو میں تمہیں جانتا نہیں، میں تمہارا لیڈر نہیں، میں تمہارا کوئی نہیں۔ یہی ہے انداز قرآن کریم کا۔ شیطان کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل۔ سنو سنو، میرا سٹیٹمنٹ سننا چاہتے ہو تو، میری زبان بندی کرانا چاہتے ہو، لو سنو، لکھو کہ آج کے دن میں بھی شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ وما کان لی علیکم الا ان دعوا فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وانتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل۔ آج میں انکار کرتا ہوں اس چیز سے کہ تم اللہ کے ساتھ کائے شریک کیے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کیے تھے، میں اس شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ کون کہے گا؟ جہنم کو لے جانے والا دائی شیطان، وہ اس دن اس کا انڈیکیٹر ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ صاحب میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ رہا پیسے والوں، لو سنو، ان کے بارے میں بھی قرآن کہہ دیا ہے کہ پیسے والوں کے سامنے دوڑے دوڑے گروہ آ جائیں گے، اور آنے کے بعد کہیں گے کیوں ہم تو تم کو دنیا میں اپنا خوب سب کچھ مانتے تھے، مولوی مانتے تھے، بڑا مانتے تھے، آج تم ہم کو بچا لو، آج تم ہمیں بچا لو۔ تو کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اگر ہم ہدایت پر ہوتے کیا تم کو ہدایت پر نہیں لے آتے؟ ہم نا خود ہی گمراہ ہیں، آج ہمارا انڈیکیٹر ہوتا ہے، ہمارا کیا ہونے والا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی یہاں مت بولو، یہ وہ لیڈر ہوں گے۔ میرے عزیز و دوستو، اس لیے امام ابو حنیفہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ بھی آتے تب بھی حالات، تب بھی مشاہدات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا واجب ہوتا، فرض ہوتا۔ غور کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دیا ہے، کاہے کے لیے سب برباد کرتے ہو؟ یہ سب چیزوں کا ایک ایک چیز کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ضرور لے گا۔
اس لیے اپنے نیتوں کو صاف کرو. حدیث میں بخاری شریف میں پہلی روایت شروع ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر آپ کے دار و مدار. اب دیکھو یہ بیچارے ہمارے عزیز متی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رات بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں اس کو ریکارڈنگ کروں گا اور کرنے کے بعد پورا عالم اسلام میں اس ریکارڈنگ کو پھیلاؤں گا، کچھ لوگ اس کو ضرور دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے اور یہ میرے لیے ذخیرِ آخرت ذریعہ نجات کا سبب بنے گا، خدا کی قسم یہ مغفور ہوگا، یہ مرحوم ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے. لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ یہ سوچا کہ میرا نام ہوگا، میرا نمود ہوگا، میرا چینل ہائیسٹ ہوگا، میرے فالوور بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، میرے ویورز جو ہیں اس پہ نیا کمنٹ پاس کریں گے، اگر یہ چکر کر کے میں مالدار بن جاؤں گا، یہیں تک ان کے دماغ میں اگر یہ بات آ گئی، بات یہ رہی اور اسی میں وہ اپنا کام کرتے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دیکھو غور کرو، ایک ہی چیز ہے لیکن ذرا سا معنی بدلا. اڑیا زبان آپ پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو؟ ایک ہوتا ہے چو ہرسو ڈو آکر، ایک ہوتا ہے چو دیرگھو ڈا آکر. دونوں کو اگر آپ پڑھو گے تو دونوں کا پروناؤنسیشن ایک، لفظ بولو گے تو ایک، لکھنے کا انداز بھی کم و بیش ایک، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو ہوتا ہے وہ جو دیرگھو سے جو گھپ گھپ لیتے ہو صبح سویرے پانی میں ڈال کے، وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو پہاڑوں کا اگلا حصہ جسے کہتے ہیں چوٹی. اب دیکھو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی چیز ہے، اسی چیز کو اگر آپ اخلاص اور للہیت اللہ کی رضا کے لیے کر دو. خدا کی قسم میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ گھر اگر تم بناتے ہو روشنی کے لیے روشن دان رکھتے ہو تو یہ نیت کر کے بناؤ کہ یہ اس سے آواز مسجدوں کی آئے گی، اذان کی آواز آئے گی. تو خدا کی قسم وہ گھر بھی سہانا، خدا کی قسم اس سے جب تک تم رہو گے ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. لیکن اگر اور کوئی نیت سے کرے ہوگے تو اس لیے جلسہ کرتے ہو کرو، بہت ضروری ہے. جلسے جلوسے کہتے ہیں نا، جو بار بار اذا تکرر الکلام تکرر فی القلب، بار بار ان علماء کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ زباں زد ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اسی زبان کے واسطے سے دل کے نہا خانوں میں اتر جاتی ہے، پھر وہ دل میں نقش کل حجر کی طرح بیٹھ جاتی ہے. پھر وہ بات بیٹھ جانے کے بعد عمل کا بھی اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے. ضروری ہے لیکن اپنے نیتوں کو صاف کرو. جب تک یہ نیت آپ کے صاف نہیں ہوں گے، دکھاوے کے لیے، مکاری کے لیے، عیاری کے لیے، نام و نمود کے لیے اگر یہ کام آپ کرتے ہوگے، یہی کام آپ کے لیے وبال جان بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آج یہ عقیقے کی مجلس ہے، مجھے پتہ چلا کہ عقیقے کی مجلس ہے. جی ایصال ثواب کی مجلس، گوشت دیے نہیں. اچھا، ایصال ثواب کی مجلس ہے. دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی نے ایک موقع پہ لوگوں نے دیکھا کہ بہت رو رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اے حضرت کیا بات ہے؟ جب جنت دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے اس وقت تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آج کیا بات ہے؟ آج کاہے کے لیے زار و قطار رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خدا کی قسم کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے. دوسری بات، قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ أَيْسَرَ مِنْهُ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدُّ مِنْهُ. اور اگر یہاں سے تم چھٹکارا پا لیے، اس کے بعد آنے والے جتنی بھی منزلیں ہوں گی وہ سب آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہیں پھنس گئے اس کے بعد آنے والی جتنی منزلیں ہوں گی سب کے سب دقت آمیز ہو جائیں گی. اس کے بعد فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے قبر سے زیادہ دل ہلا دینے والا منظر کہیں نہیں دیکھا. سب کو مرنا ہے، اپنے آخری منزل میں جانا ہے، مٹی کے نیچے دب کر رہنا ہے. نہ اے سی ہوگا نہ تیسی ہوگا، نہ اجالا نہ روشنی، نہ بیٹے ہوں گے نہ کوئی. شیخ سعدی نے بڑھیا کہا ہے
کہ جہاں اے برادر نمانند بکس دل اندر جہاں آفری بندوبست. ایک جگہ فرمایا کہ بس نامور بزیر زمیں دفن کردان، بہت سے ناموروں کو لوگوں نے زمین کے نیچے دفنا دیا ہے، آج ان کا دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس لیے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ خیر کنے فلاں غنیمت شمار عمر زاں پیشتر کی بانگ برایت فلاں نماز. اے بھائی کوئی نیک کام کر، کوئی اچھا کام کر اور دنیا سے جا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا کوئی ایک اعلان کر دے کہ آج انتہائی افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے آج ہم میں فلاں نہ رہے. تو میرے عزیز و دوستو وقت کی قدر کریں. جو اللہ تعالیٰ آج ہی میں امام غزالی کا ایک قول دیکھتا تھا، بڑا پسند آیا، آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. کہنے لگے کہ جوانی کا جو سجدہ آدمی جوانی میں کرتا ہے بڑھاپے میں اسے سجدے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. بہت بڑھیا ہے. جوانی میں آدمی جو کر لیتا ہے وہ سجدہ ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو سجدے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. چیئر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، کبھی کبھی سو کے پڑھتا ہے، کبھی کبھی جو کھڑے کھڑے پڑھ لیتا ہے، لیکن سجدے تک نہیں جاتا. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجدے کا وہ موقع دیا ہے، جوانی دی ہے، لہذا اسی کے دربار میں اپنا سر جھکاؤ، گڑ گڑاؤ اس کے رب میں، اس کے حضوری میں جا کر اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اللہ رب العالمین خود سنے گا. کہتے ہیں یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. کہ کہاں گئے وہ پریشان حال جو پریشان ہیں، مجھے پکارتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اگر مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کو سنوں گا، ان کی تمام پریشانیوں کو میں ہٹا دوں گا اور ان کو زمین کی نیابت خلافت دوں گا، ان کو ساری بلندی دوں گا. رات میں تو ہم گھاؤں گھاؤں مارتے ہیں، اور جس کو دیکھو آج ایک بڑی بیماری ہم تماموں کے اندر آ گئی ہے کہ پہلے جب گھر میں جاتے تھے تو گھر بھرا بھرا سا لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا. یہ کھیل رہا ہے، وہ کود رہا ہے، وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے، وہ اس کو کچھ کر رہا ہے، سب مزہ آتا تھا. لیکن ابھی آپ گھر میں جا کر دیکھو وہ گھر جیسا ماتم کدہ بنا ہوا ہے. بیوی ادھر ہیں تو موبائل لے کے وہ ایک کونے میں چپ، شوہر ادھر ہیں تو وہ موبائل لے کے ایک کونے میں چپ، ادھر بھیا جو ہیں وہ الگ کونے میں چپ، وہ الگ کونے میں چپ. گھر جاؤ تو ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان میں آ کے پہنچ گئے. ہے یا نہیں ہے میرے عزیز و دوستو؟ یہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہی ماحول، اسی ماحول کو ہم بنائے رکھیں گے آنے والی ہماری نسلوں کے لیے، پھر موتنے والا بھی کوئی ہمارے قبر میں نہیں رہے گا. میرے عزیز و دوستو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہم تماموں کو اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے. اور یہ ایک دعا کی درخواست ہے. ہاں ضرور بالکل. تو شاعر اسلام کلام کرنے کے بعد دعا ہوگی. کہ دعا کے بعد ذرا شاعر اسلام ذرا 2 منٹ ہمارے بیٹھ جائیں گے، سن لیں گے، اچھا رہے گا. جی نہیں کوئی جائیں گے نہیں انشاءاللہ، میں بیٹھوں گا، آپ سب بیٹھیں گے، 2 منٹ وہ سنا دیں گے، ہم لوگ سن کے چلے جائیں گے. نہیں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں آپ کی مرضی. پیکرا پور والوں کے اوپر میں کوئی مرضی نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر آپ کی مرضی ہوتی، ہماری مرضی ہوتی، ہم یہاں بیٹھتے. آپ کی مرضی ہے اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. آؤ شاعر اسلام تم پڑھ دو، 2 منٹ لو پڑھ دو، مختصر دعا ہم لوگ کر دیں گے، چلے جائیں. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين. ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تماموں کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں الہی تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے.
اے اللہ ہم تیرے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، راستوں میں، گلیوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، الہی ہم نے گناہ کیا ہے، ہم اقرار بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے امید معافی کی بھی رکھتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم تماموں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم تماموں سے راضی ہو جا، آج کی اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ مجلس کے شرکاء کو قبول فرما، مجلس کے منتظمین کو قبول فرما، خصوصاً اس محلے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ محلے والے یہ جتنے بھی ہیں اللہ سب میرے عزیز اقارب ہیں۔ اے اللہ آس پاس کے سارے لوگ محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تمام مسلمان ہیں، الہی تو اپنے فضل و کرم سے اپنا رحم، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما۔ اے اللہ تو ہم تماموں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ حاسدوں کی حسد سے بچا، چغل خوروں کی چغلی سے بچا، غیبت کرنے والوں کی غیبت سے بچا، برا چاہنے والوں کی برائیوں سے بچا۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و مکاری سے بچا، دغا سے بچا، دجل سے بچا، دھوکے سے بچا۔ اے اللہ نفس کے کالے کرتوت سے بچا۔ اے اللہ ہر طرح کی خرافات سے بچا، آسمانی بلاؤں سے بچا، زمین کے فساد سے بچا، شرور سے بچا۔ اے اللہ تو ہم تماموں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تماموں کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی فتنے سے حفاظت فرما، شر پسندوں کی شر پسندی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے آتنک مچا رکھا ہے ان کے شرور و فتن سے بچا۔ اے اللہ یہ ملک ہمارے اکابرین کی امانت ہے۔ اے اللہ اس کے کانسٹیٹیوشن، سمویدھان، آئین ہمارے اکابرین کی امانت ہے۔ اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک رہیں اس ملک میں امن و امان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رہیں۔ اے اللہ جب دنیا سے جائیں تو تیرا نام لے کر جائیں۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص جس مرحوم کے نام سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، درجات کو عالی بنا، اعلی العلیین میں جگہ عطا فرما، برزخ کی ہر تکلیف سے، ہر مصائب سے، ہر پریشانی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مغرب بعد سے لے کر اب تک جتنے شرکائے محفل نے اپنے واعظ و نصیحت سے لوگوں کو روشناس کرایا ہے، اے اللہ سب کو قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ سب کو قبولیت سے نواز دے، سب کو قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا حق ہے، الہی ان کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما۔ بالخصوص اس بستی میں جتنے مریض ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما، خصوصاً ہمارے ہاڑی چچا کو اے اللہ صحت کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ قائمہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم تماموں سے راضی ہو جا، اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وحبیبہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔